अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, ईरान अमेरिका इसराइल जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक तरफ अमेरिका जो है मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन तेहरान पर उसने हमले भी जो है जारी रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने 15 शराइत रखी है वो बिल्कुल भी हम मानने को तैयार नहीं है। तो ईरान में भी इस वक्त तेहरान जो उनका शहर है वहाँ पर भी इसराइल बमबारी कर रहा है और जो ईरान है वो भी उसको जवाब दे रहा है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है संजीदा होती दिखाई दे रही है, ख़तरनाक मोड़ पे ये जंग जो है चली गई है। बहुत से ममालिक भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो हमारे साथ इस सारे मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुंदस, जो कि अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं और कह लें कि ये सारे मामले को बड़े बखूबी से देख रही हैं, वहाँ पे एनालिस्ट हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। Walaikum Assalam, Ali. Thank you so much for having me on your show. अच्छा डॉक्टर साहब, जी। ये बताइएगा कि इस वक्त ईरान अमेरिका जो जंग चल रही है, अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार आकर बात करते हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे ईरान ने जो है सुप्रीम लीडर बनने के लिए ऑफ़र दी और मैंने ठुकरा दी। फिर वो कभी ये कहते हैं कि मुझसे पूछ कर जो नया सुप्रीम लीडर है वो लगाया गया है। कभी वो ये कहते हैं कि ईरान जो है मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अपनी आवाम से डर है, जबकि जो ईरान है उसने तो मना कर दिया। उसने कहा बिल्कुल भी हम कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते, ना ही हम कोई इनसे राब्ते में है। तो ये जो सब डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं, इससे अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं इस जंग के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताइएगा। जी, बिल्कुल। अली, जैसे कि आपने कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, इसको तो है डोनाल्ड ट्रंप वॉर नहीं कह रहे। ही इज़ सेइंग, वो कह रहे हैं कि ये वॉर नहीं है, लेकिन ये एक कितनी ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज़, वो इसको एक कॉन्फ्लिक्ट टर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बॉम्ब्स रोज़ाना गिराए जा रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं, अमेरिकन लोग, वो आई वुड से 28 फरवरी से, जब से ये जंग की शुरुआत हुई है, तब से लोग एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की बाकी सब जो पॉलिसीज़ हैं, जब से वो प्रेज़िडेंट बने हैं, बहुत ही रेडिकल उनकी पॉलिसीज़ रही हैं। लेकिन ये जो आप जाके, जैसे वेनेज़ुएला की उन्होंने जाके वहाँ पे बिल्कुल एक उनकी लीडरशिप को वहाँ से अरेस्ट कर लिया, वो फिर भी थोड़ा डाइजेस्टिबल था यहाँ की पब्लिक के लिए। लेकिन ये जो जिस तरीके से इरेडिकेट किया है, एलिमिनेट किया है उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई को, ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये एक बहुत ही, लोगों को लग रहा है कि दिस इज़ अ ब्रूटल वे। अगर आपने किसी की लीडरशिप को चैलेंज करना है, क्वेश्चन करना है, अकाउंटेबल करना है, तो आप उसको अरेस्ट करें, उनके ऊपर ट्रायल्स करें। लेकिन इस तरह जाके बिल्कुल आप खुलेआम आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद फिर इस जंग की गोल्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये यहाँ पे मैं पोलिंग डेटा देख रही थी, अली, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अभी रॉयटर्स का जो लेटेस्ट पोल आया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है वो बहुत डिक्लाइन हुई है। अब सिर्फ 36% ऑफ द पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही हैं इस टाइम पे। और अभी फॉक्स न्यूज़, जो उनका सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पोलिंग कंपनी रही है, उनकी सब, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो फॉक्स न्यूज़ का ही पोल था जिन्होंने ये एक स्टोरी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक पॉपुलैरिटी कायम है। लेकिन अब आज उन्होंने कहा है कि नहीं, अब वो पॉपुलैरिटी गिर गई है। तो अब ये आपको भी पता है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं इस साल, तो डॉक्टर साहब, उसमें क्या इसी होगा, पे क्या मुझे बताइएगा, पॉपुलैरिटी ये जो की। आप मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रही हैं, ये मिड टर्म इलेक्शन हुँ। कब होने जा रहे हैं? और मिड टर्म इलेक्शन में क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये समझते हैं कि उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है? क्योंकि जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, ये तो कोई भी जिसने इलेक्शन लड़ना हो उसको तो पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है। तो इस तरह के काम करके तो पब्लिक सपोर्ट आप बता रही हैं कि उनको नहीं मिल रही, लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये वो हुँ। काम ये क्यों कर रहे हैं? क्या पीछे एजेंडा है उनका? एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ना इस पूरी जंग को लेके, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। सो लोग यहाँ पे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, जो आम आवाम है, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी जंग नहीं है। ये तो इज़राइल की जो एक बहुत पावरफुल लॉबी है अमेरिका में, ये उनका, ये बेसिकली नेतन्याहू ने उनको, डोनाल्ड ट्रंप को इसमें इन्फ्लुएंस करके इस जंग में लेके गए हैं। तो लोग तो, और आपने देखा जो केंट, जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, 2 हफ्ते पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और उन्होंने ट्वीट किया कि ये हमारी जंग नहीं है, ये इज़राइल लॉबी की है। और मुझे नहीं लगता कि हमें, अमेरिका को, कोई इमिनेंट थ्रेट, कि कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं था कि हमें ईरान में इस तरह ईरान में वॉर स्टार्ट करनी चाहिए थी। तो जब उन्होंने रेज़िग्नेशन दी, तो ये आई थिंक ये बहुत सिंबॉलिक रेज़िग्नेशन थी, बिकॉज़ इट सिग्निफाइज़, और इट एक्चुअली वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं लोगों को, जो उनके अभी जज़्बात हैं, जो लोग फ़ील कर रहे हैं।
اور جو مڈ ٹرم الیکشنز ہے وہ اسی سال نومبر میں ہوں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب یہ اگلے کچھ مہینے، جو اگلے 6 مہینے ہیں، یہ بہت ہی کرٹیکل ہوں گے. اور ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکچولی جو پاپولیرٹی ڈکلائن ہو گئی ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ری الیکٹ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق وار ہوئی تھی، اب اس کو 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت جو جس طرح یو ایس نے وار کہا کہ وہاں پہ دیر آر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وہ آج تک وہ ویپنز نہیں ملے. تو لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں. اور میں وہاں پہ اس وقت انگلینڈ میں تھی، UK میں. اور مجھے یاد ہے کہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ٹونی بلیئر تھے، ہی واز ویری پاپولر. لیکن جب انہوں نے وہ اس جنگ میں گئے، عراق وار میں، تو اس کے بعد جو ان کی پاپولیرٹی بالکل ایک دم سے گر گئی. اور آج تک لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت ہی مجھے لگتا ہے دس کوڈ بی ہز ڈاؤن فال، یہ جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے، کیونکہ اب یہ کرائسس ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. اب یہ ایسا بن گیا ہے کہ اب ان کے اپنے لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ وہ جو اپنی اسپیچز ہیں اس میں بہت زیادہ جو اپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. اور لیکن اگر آپ جیت گئے ہیں تو اس اسٹیج پہ کیوں آئے ہیں کہ نیگوشیشنز کی بات بھی کرنی پڑ رہی اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، اگر مجھے جیت یہ لیا جائے. بتائیے گا کہ جو وہاں پہ اس وقت عوام ہے، جو وہاں پہ لوگ ہیں، ایران کے حوالے سے وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے باہر کوئی احتجاج بھی ہوا ہے؟ اور اگر احتجاج ہوا بھی ہے وہاں پہ لوگوں کا، تو لوگ اس وقت کیا چاہتے ہیں، وہاں پہ امریکنز کیا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ہم پہ اس وقت تیل کی پوری دنیا میں جو ہے بحران سامنے آ رہا ہے، تو اس وقت امریکہ میں کیا حالات ہیں؟ کیا وہاں پر بھی تیل مشکل سے مل رہا ہے، یا پھر وہاں پر بھی لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے جنگی صورتحال کو لے کے؟ کیونکہ اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ تو میڈیا بھی صحیح طریقے سے فوٹیجز وغیرہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھا رہا، لیکن جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت بہت زیادہ کھنڈر کی صورت حال وہاں پہ بن گئی ہے. تو امریکنز جب یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ہاں، یہاں پہ علی بہت زیادہ لوگ اب پینک فیل کرنے لگے ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے ٹائم میں لوگ اسٹاک اپ کرنے لگ گئے تھے اپنے فوڈ سپلائیز. اور لیکن یہ جو انرجی کرائسس ہے ایکچولی، اگر اب یہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے، جو آئل سپلائی جو 20% گلوبل آئل سپلائی کنٹرول کرتا ہے، اس کا پورا ایک ایکچولی یہ ایک پوری دنیا کا یہ آئی وڈ سے اکنامک کلاک ہے. تو اب اس کی وجہ سے اتنا زیادہ جو امپیکٹ ہوا ہے کہ 70% جو ٹینکر ٹریفک تھی وہ رک گئی تھی. اور جب سے انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز بند کیا ہے ایران نے، مارچ 8 کو جو پرائس ہوئی ہے، یہ جو برنٹ آئل کی $100 سے اوپر گئی ہے. اور یہ 4 سال کے بعد ہوا ہے. تو اس کی جو پیک ہوئی تھی وہ $126. اسی پورے آپ پچھلے 3 ہفتے کی ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں تو 126 پیک ہوا ہے. لیکن اب یہ جو $100 کے اراؤنڈ ابھی اس کی پرائس ایک آئی وڈ سے کہ ابھی ہے. لیکن یہ لوگوں کو اب یہ ڈر ہے، اور اس میں بیسکلی ساری جو گولڈمن سیکس ہیں اور جو گلوبل بینکس ہیں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ اب اگر یہ ایک کوارٹر کے لیے بھی، اگر 3 مہینے کے لیے بھی ہم اسی طرح چلتے گئے تو پھر تو ایک یہ بالکل اکنامک کنٹریکشن ہو جائے گی، وچ مینس کہ یونائٹیڈ کنگڈم، یورو زون، امریکہ اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائے گا. تو یہ جس طرح کا یہ اس کی پرائس بڑھ رہی ہے، یہاں پہ امریکہ میں بھی ڈیفینیٹلی گیس پرائسز، فیول پرائسز انکریز ہوئی ہیں. جب میں یہاں پہ فیول ڈلوانے جاتی ہوں تو میں نے خود دیکھا ہے لمبی لائنز، اور لوگوں میں وہ پینک اب ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی. اس کا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کا ایگزیکٹ اینڈ ٹائم کیا ہے، کیونکہ اب ہم 4th ویک میں ہیں. تو لوگ اپنا یہاں پہ اس طرح کی سپلائی اسٹاک اپ کرنے لگ گئے ہیں اور ایک بہت ایسا فیل کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکن جو فوجی تھے وہ بہت زیادہ، ان کی بھی جو ہے بہت زیادہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی مارا گیا ہے. تو یہاں پہ جو کویت میں جو امریکن فوجی جو مارے گئے تھے، امریکہ کیا واقعی اپنی فوجیں بھیجنے کی طرف غور کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ گراؤنڈز آن بوٹ یا کرے گا، مطلب کہ وہاں پہ لوگوں کو اتارے گا اپنی فوجوں کو ایران میں یا اس طرح کے ایریاز میں؟ تو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جب افغانستان والا معاملہ ہوا تھا اور بہت سی امریکنز جو ڈیڈ باڈیز ریسیو ہوئی تھی، تو وہ تو بڑا ایک امریکہ کے لیے بھی ایک کہہ لیں کہ مشکل ٹائم تھا. تو ابھی کیا دوبارہ ایسی حرکت ہونے جا رہی ہے؟ ابھی اس کی بات ضرور ہو رہی ہے. اور جو یہاں پہ اینالسٹ ہیں، جو ایکچولی تو یہ جو دیکھیں پوری جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے علی، یہ کانگریس
یہ کانگریشنل اپروول کے بغیر ہوئی ہے. کانگریس نے اس کو اپروو نہیں کیا. تو اب یہ اگر ہم اس کو ایسکیلیٹ کریں گے فردر ایز اے کنٹری، اگر امریکہ اس کو ایسکیلیٹ کرے گا اور بوٹس آن گراؤنڈ اس میں رکھیں گے، تو یہ بالکل عراق وار میں تو 1 ملین لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی تھی. تو اس میں تو بہت بہت زیادہ، اور وہ اتنے سالوں چلی. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اوبیسلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا اس پوری جنگ کو، کہ یہ ان کو لگا تھا کہ لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو جائے گی، تو جو ایران کی جو پاپولیشن ہے، ان کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ رجیم چینج کو سپورٹ کریں گے. وہاں پہ یہ نہیں ہوا. وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. تو اب اس میں جو جہاں تک بات ہے کہ ٹروپس جائیں گی یا نہیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو بہت زیادہ یوں ہی بات کر رہے ہیں کہ بالکل جائیں گی. اور ان کی جو امیڈیٹ ان کی جو بیسکلی جو ان کی فورس ہے، جو پرانی سب سے جو اس میں ہے 82nd ایئر بورنز امیڈیٹ رسپانس ایئر فورس، اس پہ اگر آپ خود بھی تھوڑا دیکھیں، ریسرچ کریں، دے آر ویری بریلینٹ ایئر فورس. اور وہی آئی تھنک اس کو ڈپلوائے اس میں کریں گے اگر انہوں نے جانا ہوا، بھیجنا ہوا. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو پبلک ہے وہ بالکل سپورٹ نہیں کرے گی اس چیز کو، کیونکہ جب یہ ان کی جو یہاں پہ ان کی آرمی کی ان کی ڈیڈ باڈیز آئی تھیں، تو بہت زیادہ لوگوں کو یہ ان کی ایگزیکٹلی 6 لوگوں کی جو ڈیتھس ہوئی. اب وہ اتنا چھوٹا نمبر ہے، لیکن ایکچولی اب انفارچونیٹلی اس دنیا میں اٹس آل ریلیٹیو. امریکن یا پھر جو ویسٹرن جو گلوبل سپر پاور اکانومیز ہیں، ان کی جب جنگ ہوتی ہے اور ان کے جب لوگ اس طرح کی جنگ میں مرے جاتے ہیں، تو ان کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو جب ایران میں تو اتنے زیادہ، وہ جو 165 جو ینگ لڑکیاں تھیں، اسٹوڈنٹس تھیں اسکول میں، ان کی جو باڈی اس کے بارے میں کوئی نہیں بات کر رہا. لیکن یہاں پہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. ایون 6 لوگ ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو اچھا اگر اچھا ایسا ڈاکٹر ہوا صاحبہ کہ یہ وہاں پہ بتائیے گا، ڈاکٹر صاحبہ یہ ہاں بتائیے گا کہ جو کچھ ایران نے کیا وہ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا. امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے تھا، لیکن ایسی پاورز کو جواب دینا ایک جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے. تو ایران نے یہ جو ابھی تک جواب دی ہے، تو اس حوالے سے امریکہ کے اندر لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور جنگ کے حوالے سے ایک طرف مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، تو مذاکرات کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کتنے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ کو ایز اے آبزرور کیا وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ جو کہ بات بھی چل رہی ہے کہ اسلام آباد میں امریکنز اور ایرانی قیادت آ کر آپس میں ٹیبل پہ بیٹھے گی. تو اس لحاظ سے اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ہاں، یہ نیگوشیشنز کے بارے میں ایکچولی بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ پچھلے ویکینڈ پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا تھا، کیونکہ جب ان کی بالکل یو کے اور یو ایس کا جو آئلینڈ جب ایران نے اٹیک کیا، تو ایک دم سے پھر بہت زیادہ اوور دا ورلڈ جو گلوبل لیڈرز ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کالز کی اور ان کو یہ ایک پریشرائز کیا کہ آپ کسی طرح ڈپلومیسی اور نیگوشیشنز کی طرف جائیں. تو اینڈ آئی تھنک، لیکن اس میں چیلنج یہ ہے کہ جو ایران کی طرف سے ان کے فارن منسٹر کی باتیں ہیں اور جو وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ بالکل کانٹروڈکٹ کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی بھی نیگوشیشنز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا 15 پوائنٹ پلان ہے، اور اس میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر آپ اپنی ابیلٹی ختم کریں، اور آپ اپنے مسائل جو آپ ان کو بلڈ کر رہے ہیں ان کو بھی ختم کریں. تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہے. وہ کس طرح اپنی مسائل کیپیبلٹی جو ان کے لیے تو صرف وہی ہے ان کی ایک ڈیفense، تو اس کو اگر وہ ریپلینش کر دیں، ختم کر دیں، تو یہ ایران تو اس پہ کبھی بھی نہیں مانے گا. اچھا تو یہ چیلنج ہوگا. لاسٹ پہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایز اے اینالسٹ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جنگ جو ہے ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اپریل کے فرسٹ ویک میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ لمبی چلے گی، اور اگر یہ لمبی چلیں گی تو اس کے امریکہ کی عوام پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اس پہ لاسٹ پہ کمنٹ کر دیجیے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں نہیں ختم ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹارٹ کر دیا ہے کہ دیکھیں فار اوور 40 ایئرس کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے ایران کو نہیں ڈسٹرب کیا، نہ ہی ان کی ان کے اندر انہوں نے کس طرح بیرک اوباما نے ان کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل کر لی تھی. کسی نے اس پورے خطے کو، پورے ریجن کو جا کے انہوں نے عراق کے ساتھ کیا ہوا ابھی آج تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ادھر کیا انہوں نے ایک پازیٹیو چینج آئی ہے. تو بالکل ایک وہ آف کورس پپٹ لیڈرشپ ہے. تو ایران میں دس از اے مچ سیریس ایشو بیکاز اٹس اے مچ بگر کنٹری، بہت بڑا ملک ہے. یہ عراق کی اسکیل کا نہیں ہے.
تو اس کے اندر ایک تو جو لیڈرشپ کو میں بار بار یہ کہوں گی کہ ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس پہ بات کریں کہ جس طریقے سے آپ نے اس وار کو لانچ کیا ہے وہ غلط ہے. تو آئی تھنک جو لوگ ایکچولی آیت اللہ خامنائی کو سپورٹ نہیں بھی کرتے تھے اب ان کا ایک سمپتھی ووٹ ان کو وہ دے رہے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے ان کو آپ نے پورا اور ان کے ساتھ ان کی فیملی, ان کی گرینڈ ڈاٹر, اور اس طرح آپ نے وہ لیڈرشپ ون وہ جیسے گروپ ڈونلڈ ٹرمپ بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے گروپ ون کو ریپلینش کر دیا, پھر گروپ ٹو کو, گروپ تھری. سو جس طرح وہ بات کر رہے ہیں آئی تھنک یہاں کی عوام وہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, اور اگر تو یہ جنگ اپریل کے آگے چلی تو یہ ڈیزاسٹرس ہوگا, کیونکہ پھر یہ گلوبل اکانومیز ہٹ ہوں گی اور سب لوگوں کے لیے ایک ان کی ڈیلی لائف میں, امریکنس کو بھی وہ گیس پرائسز میں, فوڈ پرائسز میں, اور انفلیشن جو یہاں کی بینک ہے انہوں نے آلریڈی پروجیکٹ کر لیا کہ انفلیشن ول رائز اور یہاں کی جی ڈی پی کی گروتھ بالکل کٹ ہو جائے گی. تو اٹس ویری ورینگ ٹائمس اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اپریل میں حل ہوگا, کیونکہ یہ دونوں ایکچولی جو دونوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل ایسی نہیں لگ رہی کہ ٹھیک ہو اس میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. بہت 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 شکریہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر سندس کی, جو کہ امریکہ میں اس وقت موجود ہے, اور جو وہاں کی امریکہ کی عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس جنگ کے بارے میں, اس کے اوپر بھی گفتگو کر رہی تھی, اور جو جنگ کے بعد اثرات پڑ رہے ہیں امریکن عوام پہ, ان کے دماغوں پہ, وہ کیا سوچتے ہیں ایران کے جو اس وقت معاملات ہے سارے, اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آج کی اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.